अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियत की टीचर और आज जो हम सबक पढ़ेंगे उस सबक का नाम है जिहाद व क़िताल। हम इस सबक में जिहाद व क़िताल के मायने पढ़ेंगे कि जिहाद व क़िताल के क्या मायने हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। तो इस सबक में हम जिहाद व क़िताल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिहाद व क़िताल में फ़र्क क्या होता है। देखें, जिहाद के मायने होती है कोशिश करना, यानी कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना। फिर वो चाहे फिर आप माल के ज़रिए करें, जान के ज़रिए करें, ज़बान के ज़रिए करें, कलम के ज़रिए करें, अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए अगर आप कोई भी कोशिश करेंगे तो वो जिहाद कहलाता है। ठीक है। इस तरह अगर किताल के मायने होते हैं जब काफिर लोग जो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हों और उनको उनके मुल्क से दरबदर कर रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में मजलूमीन का मतलब साथ देने के लिए काफिरों से लड़ना किताल कहलाता है। ठीक है, हम सबक शुरू करते हैं। देखें, यहाँ लिखा हुआ है जिहाद का मफहूम। ठीक है, सबसे पहले जिहाद का मफहूम पढ़ लेते हैं। जिहाद के लफ्ज़ी मायने हैं कोशिश करना। शरीयत में जिहाद ऐसी मेहनत और कोशिश को कहते हैं जो दीन इस्लाम को तमाम बातिल अदियान पर गालिब करने के लिए की जाए। बातिल अदियान यानी कि बातिल कहते हैं गलत, इनवैलिड जो दीन होते हैं ना, गलत दीन, उनसे क्या करना है, इस्लाम को गालिब करने के लिए कोशिश की जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, जिहाद कहलाती है। अब देखिए यहाँ लिखा है ख्वाह वो कोशिश माल, जान, जबान, कलम किसी तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप अपना आपके आप मालदार शख्स हैं तो आप अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये भी जिहाद कहलाएगा। इस तरह जान के जरिए कैसी, काफिरों से अगर आप लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, ये भी आपका जिहाद कहलाएगा। कलम के जरिए कि अगर आप कहीं पर जुल्म हो रहा है आप उसके खिलाफ लिखते हैं, उस तरह ज़बान के ज़रिए कोई अच्छी दावत, दीन और तबलीग का काम करना और ज़बान के ज़रिए वो भी जिहाद है। तो ये इन सब में कोशिश करना क्या है, ये जिहाद कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिहाद का हुक्म। ठीक है, जिहाद का हुक्म क्या है, ये रहा जिहाद का हुक्म। इस्लाम में जिहाद का हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मक्के के कुफार ने हिजरत के बावजूद मुसलमानों का पीछा ना छोड़ा और मुसलमानों को मुसलसल सताने पर आमादा रहे। चुनांचे इन लोगों का मुकाबला करने और उनके बुरे कामों से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म जारी किया। यानी कि जिहाद का हुक्म कब आया, जब आप सल्लम मक्के में थे और मक्के से आपको बहुत परेशान किया और आप हिजरत करके मदीने चले गए। लेकिन मदीने जाने के बाद भी काफिरों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आपको और मुसलमानों को तकलीफों पे तकलीफें दिए जा रहे थे। तो अब हुक्म आया कि उनसे किताल, जिहाद किताल किया जाए। तो कुरान मजीद और अहादीस में जिहाद किताल का हुक्म कई मकामात पर है, जैसा इरशाद है वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादा, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। अल्लाह ताला ने मकतूलीन और शहदा का इंतकाम लेने के लिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, यानी ए ईमान वालो तुम पर मकतूलों शहदा का बदला लेना फर्ज है। यानी कि अगर आपको जो वो काफिर सताए जा रहे हैं और आपके अपनों को, मुसलमानों को कत्ल किए जा रहे हैं, तो उन कत्ल का बदला लेना, यानी कि मकतूलीन का अपने लोगों का बदला लेना हम पर फर्ज हो जाता है। आइए जाने, देखिए यहाँ लिखा, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इसकी सरहदों का दिफा करना भी जिहाद है। यानी कि अगर हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो ये भी जिहाद में ही आएगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाना किसी सूरत में जिहाद नहीं है। अगर हम अपनी ही फौज के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो ये जिहाद नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आज कुफ्फार फलस्तीन, फिलिपाइन, शाम, चीचनिया, बर्मा, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, हिंदुस्तान, कश्मीर में मुसलमान औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह के सच्चे दीन इस्लाम और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन यहूदी, ईसाई और हिंदू दीगर गैर मुस्लिम मुसलमानों का सरबस्ती से मिटाने के मंसूबे बना रहे हैं। इन हालात में उनकी साजिशों का मुकाबला करना, अपने मकतूलों का बदला लेना, अपने कमजोर मुसलमानों भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुसलमानों की तरफ से बढ़ते हाथों को रोकने के लिए मुसलमानों का जदोजहद करना फर्ज है। आज हम अगर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो यहाँ कुछ मुल्कों के नाम लिखे, फलस्तीन, शाम, अफगानिस्तान, इराक, कश्मीर। वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर मुसलमानों को क्या हो रहा है, मुसलमानों को बहुत जुल्म किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को कत्ल किया जा रहा है। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि दीन इस्लाम और मुसलमान जो है ना, इस दुनिया से खत्म कर दें हम उनको। तो अब ऐसी हालत में क्या होता है, ऐसी हालत में उनकी साजिशों का मुकाबला करना, अपने मकतूलों, अपने बहनों, अपने भाइयों का कत्ल का बदला लेना, क्योंकि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जहाँ पर भी मुसलमान पर जुल्म होगा तो हमें आवाज़ उठानी है। तो कमज़ोर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना,
ان سب چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جدوجہد کرنی ہے. تو یہ بھی آپ کا کیا کہلائے گا؟ جہاد کہلائے گا. اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں مشرکوں کی گردنیں اڑانے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو جب کافروں سے تمہارا گھمسان کارن پڑ جائے تو ان کی گردنوں پر مارو، یہاں تک کہ جب ان کا خوب خون بہا چکو تو مضبوطی سے انہیں باندھ کر گرفتار کرو. گھمسان کا مطلب جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، ان سے بہت زیادہ مت بھیڑ ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان سے قتال کرو، ان کا خوب خون بہاؤ تاکہ انہیں دین اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کا پتہ چل جائے. دوسری جگہ ارشاد ہے، سو تم گردنوں پر مارو، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے، آگے پیج پر دیکھ لیتے ہیں، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے، کلر لے لیتے ہیں، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اور دین کی جو مخالفت کی ہے اس کے بدلے کی سزا. جب کافر درندوں کی طرح کمزور مسلمانوں کی چیر پھاڑ شروع کر دے تو ان کے گھر اور علاقے چھین لیں، اور تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کمزور مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، میں نے وہی بات کہی کہ جب آپ کو پتا ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی دفاع کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم لولا کیا لکھا ہوا ہے، لو انتم لا تعلمون. تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں بالکل ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہاد کو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں کہ اس میں کیونکہ اپنی جان تک وہ کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت کے زمانے میں جیسے لوگ ہیں وہ نہیں نکلتے تھے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، خاموش بیٹھے تھے ڈر کے مارے. تو اللہ کیا تمہیں یہ چیز ناپسند ہے لڑنا، مطلب نا جہاد کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور جسے تم پسند نہ کرو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. فضیلت جہاد، جہاد کی کیا فضیلت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، میں اس کا پیراگراف پورا سمجھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا کیا تھا مسجد نبوی میں، یہاں سے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، پورا پیراگراف سمجھا دیتی ہوں. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس جو ہے وہ نعمان بن بشیر بیٹھے ہوئے تھے جمعے کے دن مسجد نبوی میں. تو چند لوگوں کے درمیان سب سے افضل عمل کون سا ہے، اس بات میں بحث چھڑ گئی کہ بتائیں کہ اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے. تو ایک شخص نے وہاں پر کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حاجیوں کی مہمان نوازی، حاجی کہتے ہیں وہ جو حج کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، تو وہاں پر ان کی مہمان نوازی، ان کو پانی پلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ بہت سب سے افضل عمل ہے مجھے لگتا ہے. تو اور اگر میں نے یہ کر لیا تو سمجھو میں جنت میں چل رہا ہوں. دوسرے نے کہا میرے نزدیک کیا ہے، میرے نزدیک یہ کہ مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی کہ اللہ کے گھر کی جیسے کہتے ہیں خدمت کرنا، یہ سب سے افضل ہے. اگر میں نے یہ کر لیا تو میں جنت میں چل جاؤں گا. تو وہاں پر ایک اور شخص بیٹھا ہوتا، تیسرے شخص، یہ دیکھیں یعنی تیسرے شخص نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ افضل بما قلتم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان تمام چیزوں سے افضل ہے جو تم نے بیان کی ہیں. تو تیسرے شخص نے یہ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بحث پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجا. دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. آگے یہاں لکھا ہوا ہے، مارکر لے لیتے ہیں. میں نے کہا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہ لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی، جنتوں کی. ان کے لیے وہاں ہمیشہ کی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے ہاں یقیناً بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ محبوب ترین عمل جو ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں محبوب جہاد اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین عمل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی راہ میں سب باندھ کر جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. سیسا پلائی ہوئی کہتے ہیں جیسے سیسا پگھلا کر کوئی بہت مضبوط دیوار بنا دی جائے. تو مسلمان ایسے لڑتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے. جہاد کی فرض فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی چوٹی قرار دیا ہے. جہاد نہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے جہاد کیا
اور نہ دل میں جہاد کا ارادہ رکھا، وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔ مطلب ایک شخص ہے جو جہاد بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مطلب جہاد نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ کہ جہاد کا دل میں ارادہ ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا دل میں کہ اگر اسلام پر کوئی بات آئی تو میں فوراً تیار ہوں لڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دل میں یہ ارادہ بھی نہیں ہے، تو پھر سمجھے اس نے کیسے وہ مرا؟ نفاق کہتے ہیں منافق ہو کر مرا، اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں دین اسلام کی محبت نہیں تھی۔ تو کم از کم جہاد نہیں کرتے تو کم از کم دل میں شوق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاد کا۔ جہاد کی تیاری دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہادی قوت تیار کرنے کا حکم قرآن میں نازل فرمایا ہے، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندھے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ سورہ انفال کی شاید آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی جو ہے قوت تیار رکھو جہاد کے لیے ہمیشہ۔ کیسے؟ پہلے زمانے سے گھوڑے بہت استعمال ہوتے تھے جنگوں کے لیے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے تیاری رکھو، اپنے پاس گھوڑے رکھو، اور اپنے پاس بہت ساری چیزیں، قوت کی چیزیں رکھو، تاکہ اس سے کیا ہو، اس سے جو ہے نا دشمن کے دل میں روب بیٹھے، کہ جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، تو کافروں کے دلوں، ان سب کے دل میں ایک ہمارا ڈور، وہ کہتے ہیں روب بیٹھا ہوا ہے نا، کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس طرح کا ہے کہ اپنے دور کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے پاس طاقت کی جو ہے تیاری رکھو، تاکہ دشمن جو ہے وہ تم سے ڈرے، روب کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیز تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں اس سے بہتر انداز میں لوٹا دی جائے گی، اور تم پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے آگے یہی بات لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو قوت نشانہ بازی میں۔ یہ بہت اہم چیزیں، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک وہ جو اس کا بنانے والا ہے اور اسے جہاد کی نیت سے بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تیر کا بنانے والا شخص، ٹھیک ہے۔ دوسرا مجاہد جو تیر پھینکنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو تیر پھینکنے کے لیے دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے۔ تیسرا وہ مجاہد جو تیر چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شخص ہیں، ان 3 شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تیر کی وجہ سے، اور آگاہ رہو قوت نشانہ بازی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی قوت تیار کرنی ہے تو نشانہ بازی سیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو نشانہ بازی سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنی چاہیے اپنی قوت بڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو، شہ سواری کرو، تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے شہ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ شہ سواری یعنی کہ گھوڑا جیسے چلاتے نا، وہ پہلے تو وہ چلتے تھے، تو آپ نے لیکن آپ نے کیا کہا؟ تیر اندازی جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اپنی قوت تیار کس کے ذریعے کرنی ہے؟ نشانہ بازی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جس نے نشانہ بازی سیکھی پھر اس کو بھلا دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، یا یہ فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی، یعنی کہ نشانہ بازی نہ صرف سیکھنی ہے بلکہ بھلانا بھی نہیں ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی حالت اور واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ تیار ہوں ان سب سے نا لڑنے کے لیے۔ تو کہا گیا ہے کہ نشانہ بازی سیکھو، اور جس نے اگر اس کو بھلا دیا تو سمجھو اس نے بہت غلط کام کیا، اس نے نافرمانی کر دی۔ آگے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی، گھڑ سواری، تلوار زنی جنگی قوت تھی، یعنی کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، جنگ میں زیادہ پاورفل چیزیں ہوتی تھی۔ آج کل تو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل تو ہمارے یہاں ویپنس وغیرہ ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں ہوتا تھا وہ تیر، لیکن اگر ہم دیکھیں نشانہ بازی تو بندوق میں بھی ہوتی ہے، اگر ہم لوگ فائرنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی نشانہ بازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی سیکھا اور صحابہ کو بھی سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے بچے بھی نشانہ بازی جیسی اسلامی کھیل کھیلتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم موجودہ حالات کے مطابق تیاری کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے موجودہ حالات کی کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کیا قوت ہے، قوت کی چیزیں ہم وہ سیکھیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں۔ دیکھیں اسلحہ کی فضیلت، اسلحہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ویپنس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جو یوز ہوتے ہیں، اسلام نے مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے اسلحہ تیار رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، میرا رزق نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، جو میرے طریقے کی مخالفت کرے گا ذلت رسوائی اس کا مقدر بنائی گئی ہے، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سو جائے گا۔ مشابہت مطلب دوسری قوم جو کام کر رہے ہیں آپ بھی وہی کام کرو،
تو مشابہت ان کی اختیار نہیں کرنی. ہمارا اسلام ہے, ہمیں صرف دین اسلام کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اصلی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ ایک جنگ میں دشمن کے سامنے تھے. آپ سب نے کچھ دیر انتظار کیا. جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا, لوگوں دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. بس جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی اختیار کرو, یعنی ڈٹے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یعنی کہ آپ سب نے فرمایا کہ پہلے تو دشمن سے لڑنے کی خواہش نہیں کرو, کہ خود سے نہیں آپ خواہش کرو کہ ہم لڑیں, جنگ ہو جائے, نہیں, خود سے خواہش نہیں کرنی. اس سے عافیت کہتے ہیں, اس سے پناہی مانگنی ہے. لیکن جب اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے, آمنے سامنے اگر آپ لوگ ہو جاؤ, تو پھر اب منع کیا گیا کہ آپ وہاں ثابت قدم ہو, آپ کو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے, آپ کو پیٹ نہیں پھیرنی ہے, پھر آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور پھر جنت کس کی ہے؟ جنت تلواروں کے سائے تلے. یعنی کہ جنگ میں پھر آپ کو کافروں کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے یہاں لکھا ہوا ہے شہید کی فضیلت. شہداء کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل کر دیا جائے اسے شہید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں کوئی شخص لڑ رہا ہے اور وہ قتل ہو جائے تو پھر وہ شہید کہلاتے ہیں. اللہ کی راہ میں شہادت جو بہت فضیلت والا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو دعا کیا کرتے تھے, شہداء جنت کے دروازوں کے پاس سبز خیموں میں نہروں کے کناروں پر ہوں گے. ان کو صبح شام جنت سے رزق ملے گا. جنت میں جانے والا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو دنیا میں واپس آنا چاہے سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس لوٹ آؤں اور بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, اور کیونکہ وہ شہادت کی لذت محسوس کر چکا ہوگا. قرض کے علاوہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں. فرشتے شہید پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور شہید کو 6 انعامات سے نوازا گیا ہے. دیکھا آپ نے شہید کا کتنا زیادہ فضیلت ہے, کتنا زیادہ اجر ہے, کہ ان کو جو ہے وہ جنت کی ایک بہترین جگہ پہ, یعنی کہ سب خیمے لگے ہوں گے نہروں کی کنارے والی, جیسے کہتے ہیں بہترین لوکیشن جنت کی جو ہوگی نا, وہاں وہ کن کو ملے گی؟ شہید لوگوں کو ملے گی. شہید ہر کوئی جو بھی مر جائے گا نا, تو واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا کہ میں واپس دنیا میں جاؤں, سوائے شہید کے. وہ کہے گا کہ میں دوبارہ جاؤں, دوبارہ زندہ ہو کے واپس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں, اور واپس سے پھر جنت میں ہوں, پھر واپس سے میں دنیا میں رہوں, پھر واپس سے شہید ہوں. کیونکہ وہ اتنا زیادہ مطلب شہید کی جو لذت ہے وہ محسوس کر چکا ہوگا. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ قرض کے علاوہ جو شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے. تو اور پھر ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے شہید پر جو ہے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. شہید کے لیے 6 انعامات, دیکھیں وہ کون کون سے ہیں. پہلے ہی لمحے شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے, فوراً ڈائریکٹ جنت میں. شہید عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, قبر کا عذاب شہید پر نہیں ہوتا. شہید کو قیامت کے دن بڑی مصیبت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. شہید کے سر پر عزت وقار کا تاج رکھا جاتا ہے, جس کا صرف ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجودہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی. یاقوت کہتے ہیں جیسے کوئی ہیرا جڑا ہوا ہو, کوئی نگ لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے, یاقوت. تو وہ جو ہے وہاں پر اس کے جو پورے تاج میں ایک ہلکا سا وہ لگا ہوا ہوگا نا, نگ وغیرہ ٹائپ, وہ بھی کیا ہے اس پوری دنیا لگا لو اس سے بھی زیادہ قیمتی وہ ہوگا. شہید کی 72 حوروں سے شادی کر دی جاتی ہے, 72. اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, یعنی کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کرے گی کہ ان کو بھی جنت میں ایک تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو کتنا زیادہ اپنے ساتھ ساتھ وہ کتنے لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جاتا ہے. تو یہاں آئیے جانے دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 87 جنگیں لڑی, ٹھیک ہے. ان میں سے 27 جنگیں ایسی تھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی, ٹھیک ہے. 87 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری لڑی گئی ہیں, اور اس میں سے 27 جو جنگیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا سختی سے منع کیا گیا ہے. قتال ان کافروں سے کیا جاتا ہے جو مسلمانوں سے لڑائی کریں یا کمزوروں پر ظلم کریں. یہ میں بتا چکی ہوں قتال کے معنی آپ لوگوں کو. آگے دیکھ لیتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے, مارکر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاد میں بچوں کی شرکت. سیدنا عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں مجاہدین کے صف میں کھڑا تھا. میں نے اپنے دائیں اور بائیں 2 کمزور بچوں کو دیکھا تو ان کے درمیان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کیا. یعنی کہ وہ سوچتے تھے میرے ساتھ یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور کمزور سے بچے ہیں, تو کہتے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا کہ بھئی میں تو بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں جنگ کے اندر. اچانک ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا, چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دو. میں نے پوچھا, بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا, میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے جب میں اس کو دیکھ لوں گا تو قتل کر دوں گا, چاہے اس کی کوشش میں میری جان ہی چلی جائے. پھر دوسرے نے بھی مجھ سے یہی پوچھا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں پھر مجھے ان کے علاوہ کسی کے درمیان کھڑا ہونا پسند نہ آیا. یعنی کہ جب ان کی جرات اور بہادری دیکھی نا
تو لگا کہ واقعی یہ بہت بڑے شخص، بڑے وہ ہیں. میں نے ان دونوں کو اشارے سے ابو جہل دکھا دیا. یہ دونوں بچے ابو جہل کی طرف دو عقابوں کی طرح، عقاب کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہو نا چیل ہوتی ہے، عقابوں کی طرح جھپٹے اور اسے قتل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو کتنی جرت اور ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے کافروں کے سردار کو قتل کیا. ابو جہل آپ جانتے ہیں نا، کافروں کا سب سے بڑا سردار تھا جو آپ سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتا تھا. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے کون تھے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے صحابی سیدنا معوذ اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ تھے. آپ جانتے ہیں یہ والا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا بھی ہے. یہ کون سی جنگ کا ہے؟ جنگ بدر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، جنگ بدر میں تو یہاں پر جہاد میں بچوں کی شرکت، بچوں کا جوش اور جرت اور ہمت بتائی گئی. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. تو ہم نے پورا سبق پڑھ لیا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اس سبق کو اچھے سے وہ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنے کے بعد وہ ہوم ورک حل کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ.